बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 30 मई 2021 है और आज दिन है इतवार का। नाज़रीन काम इसराइल के अंदर सियासी बहरान बढ़ता जा रहा है। नेतन्याहू को हटाकर उसे जेल में डालने के लिए तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हो चुकी हैं। नेतन्याहू का 13 साला इक़्तिदार ख़त्म होने जा रहा है। इसराइल की सियासत में आने वाले 72 घंटे इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं, क्योंकि इसराइल के अंदर वज़ीर आज़म नेतन्याहू को 13 साला इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ रहा है। ये वही नेतन्याहू हैं जो पिछले 13 सालों से फ़लस्तीन के मुसलमानों पर, गज़ा के मुसलमानों पर हमला कर रहे थे, मुसलमान बच्चों को शहीद कर रहे थे। वो मुसलमान बच्चे जिनके बारे में इसराइल का अपना मीडिया अखबार हेरेटस लिखता है कि बहुत दुख है कि निहत्ते बच्चों को इसराइल की बमबारी की वजह से हलाक किया गया, शहीद किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स इन बच्चों की शहादत पर बाकायदा एक पेज शाया करता है जिसमें लिखता है कि ये इंसानी हकूक़ की सरीहन खिलाफ वर्जी है। नाज़रीन काम नेतन्याहू अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए बड़े बड़े ड्रामे करते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने गज़ा पर बमबारी भी शुरू कर दी, 11 रोज़ा जंग भी शुरू कर दी, लेकिन नेतन्याहू अपने इक़्तिदार को ना बचा पाए। पिछले 2 साल से इसराइल के अंदर नेतन्याहू के ख़िलाफ़ आवाज़ें बुलंद हैं कि नेतन्याहू करप्ट हैं, चोर हैं, बददियानत हैं, ख़ाइन हैं, इन्हें ओहदे से हटाना चाहिए, इन्हें गिरफ़्तार करके सज़ा देनी चाहिए। ये नाज़रीन काम इसराइल की तमाम सियासी जमातें ये मुतालबा करती रही हैं, लेकिन नेतन्याहू अय्यारी मकारी से, धोखा दही से इक़्तिदार के साथ चिमटे रहे हैं। जो दौर रहा है ट्रंप का, उस दौर में ये ईरान के ख़िलाफ़ है और अरब रियासतों के साथ ताल्लुकात को बनाने के हवाले से धोखा देकर अवाम से वोट समेटते रहे हैं। नाज़रीन काम सूरत हाल ये है कि इसराइल के अंदर 2 सालों में 4 बार इलेक्शन हुए हैं, किसी भी जमात को वाज़ेह बरतरी नहीं मिली है। जो भी जमात इक़्तिदार में आएगी उसे तकरीबन 60 से ज़ायद कैनिसेट की जो सीटें हैं, जो पार्लियामेंट की सीटें हैं, वो हासिल करना ज़रूरी हैं। 120 रुकन होते हैं पार्लियामेंट के, उनमें से नाज़रीन काम नेतन्याहू 4 बार इलेक्शन लड़ चुका है, लेकिन चारों बार नेतन्याहू को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली, जिसकी वजह से नेतन्याहू छोटी छोटी जमातों के साथ इत्तिहाद करके हुकूमत बनाते रहे हैं। अब नाज़रीन काम ये जो चौथी मरतबा इलेक्शन हुए हैं 2 साल के अंदर, इसमें नेतन्याहू को मोहलत थी कि वो 28 दिन के अंदर हुकूमत साजी के लिए इत्तिहादी जमातों का एक इत्तिहाद तश्कील दे, लेकिन नेतन्याहू इसमें नाकाम रहे। फिर उन्होंने गज़ा की जंग शुरू कर दी, लेकिन अब गज़ा की जंग ख़त्म हुई है तो अब एक मरतबा फिर इसराइल के अंदर सियासी हलचल मच गई है। सूरत हाल ये है नाज़रीन काम कि इसराइल के अंदर नेतन्याहू के जो मुखालिफिन हैं वो एक बड़ा इत्तिहाद बना रहे हैं, जिसमें नाज़रीन काम यश एतिद नामी एक पार्टी है जिसके सरबराह यायर नाम के शख्स हैं। ये नाज़रीन काम मजबूत उम्मीदवार हैं हुकूमत साजी के लिए और ये इनकी जमात के पास 17 सीटें हैं। इन्होंने अपने साथ इत्तिहादी जमातों का एक ग्रुप बनाया हुआ है जिनके पास नाज़रीन काम जो फैसला कुन बरतरी है वो हासिल हो जाती है। यूँ पहली मरतबा 13 साल के बाद इसराइल के अंदर अपोजिशन जमातों का एक गिरोह इक़्तिदार में आ रहा है। इसके लिए नाज़रीन काम यमीना नाम की एक पार्टी है इसराइल के अंदर, जिसके जो सरबराह हैं वो नफ्ताली बेनेट हैं, जो इसराइल के साबिक वज़ीर दिफा भी रह चुके हैं, जिनकी ख़बरें आपने भी सुन रखी होंगी कि इन्होंने पाकिस्तान का जो शिफा हॉस्पिटल था, इनकी तस्वीरें अपने यूट्यूब की वीडियो में डाली और इसे गज़ा का अस्पताल डिक्लेयर किया गया। ये बुनियादी तौर पर कटर किस्म के यहूदी हैं और ये नेतन्याहू के साथ ही रहे हैं, लेकिन इनका इख्तिलाफ रहा है नेतन्याहू से। इस वजह से अब ये अपोजिशन के साथ मिलकर इक़्तिदार में शामिल हो रहे हैं। इन्हें किंग मेकर करार दिया जा रहा है। ये नाज़रीन काम जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये आज रात को या कल सुबह तक ऐलान करेंगे कि वो जो यायर लेपिड हैं, जिनकी जमात यश एतिद है, उनके साथ मिलकर ये इक़्तिदार बनाते हैं या नहीं बनाते। ख़बरें ये हैं कि यही जो नफ्ताली बेनेट हैं ये इत्तिफाक कर रहे हैं कि अगर वो अपोजिशन जमातों के ग्रोह के साथ मिलकर इक़्तिदार बनाएंगे, हुकूमत बनाएंगे, तो उसमें जो मुआहिदा है वो ये है कि इन्हें वज़ारत उज़्मा दी जाएगी और ये पहला जो दौर होगा उसमें वज़ारत उज़्मा का ओहदा ये संभालेंगे और फिर अगले 2 साल के बाद तकरीबन जो इनके मुखालिफ हैं यायर लेपिड, वो इक़्तिदार में आएंगे, वो वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालेंगे। नाज़रीन काम इसराइल की जो 71 साला तारीख़ है, जो कब्ज़े की तारीख़ है, उसमें ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है
کہ کسی جو حکومتی وزیر اعظم ہیں جو نیتن یاہو ہیں، جنہوں نے اقتدار سب سے زیادہ ناظرین کرام، اسرائیل کی 71 سالہ تاریخ کے اندر سیاسی بحران اتنا زیادہ نہیں ہوا جتنا کہ اس موقع پر اسرائیل کے اندر دیکھا جا رہا ہے۔ میں آج سے 3-4 ماہ پہلے اور اس سے پہلے بھی آپ کو ویڈیوز کے ذریعے بتاتا رہا ہوں کہ اسرائیل سیاسی طور پر تباہ ہو رہا ہے۔ سیکولر جو پارٹیاں ہیں، وہ جو دائیں بازو کی انتہا پسند جماعتیں ہیں، ان کے مقابلے میں جیت رہی ہیں، اور دائیں بازو کی انتہا پسند جماعتوں میں یہ نیتن یاہو بھی شریک ہیں، جن کا اقتدار محض فلسطین دشمنی، مسلمان دشمنی کے گرد گھومتا رہا ہے۔ لیکن یہ سیاسی بحران نہ صرف نیتن یاہو کو ڈبو کر لے جا رہا ہے، بلکہ نیتن یاہو کو سزا دے کر جیل میں ڈالنے کا بھی ایک سبب بن رہا ہے۔ نیتن یاہو کے خلاف پچھلے 10-11 مہینوں سے احتجاج ہو رہا ہے۔ ہزاروں پروٹیسٹ تل ابیب کے اندر نکلتے ہیں، دیگر شہروں میں نکلتے ہیں، نیتن یاہو کی گھر کا، رہائش گاہ کا محاصرہ کرتے ہیں، ان سے استعفیٰ مانگتے رہے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نیتن یاہو کتنی بڑی مصیبت میں پھنس چکے ہیں۔ ناظرین کرام، نیتن یاہو اسرائیل کے طویل ترین وزیر اعظم رہنے والے ہیں، وزیر اعظم کے عہدے پر رہنے والے یہ واحد شخص ہیں، اور ان کے پاس ایک اور اعزاز یہ بھی ہے کہ 1948 میں جو اسرائیل نے قبضہ کر کے ریاست بنائی، صہیونی ریاست، اس صہیونی ریاست میں پیدا ہونے والے یہ پہلے وزیر اعظم ہیں۔ یہ 1949 کے اندر پیدا ہوئے ہیں، ان کی 71 سال عمر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ امریکہ کے اندر رہے ہیں، امریکہ کے اندر پڑھتے رہے ہیں، امریکن جو لینگویج تھی، انگلش لینگویج، ان کے لہجے میں یہ بات کرتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو پاپولرٹی ملی، اور پھر یہ رفتہ رفتہ اقتدار میں آئے، یہاں تک کہ ناظرین کرام 1996 میں پہلی مرتبہ یہ وزیر اعظم بنے۔ پھر اس کے بعد جو لیکوڈ پارٹی ہے اس کے عہدے سے ہٹایا بھی گیا ان کو، لیکن پھر بعد میں لیکوڈ پارٹی کے سربراہ بن گئے۔ تو 2009 سے مسلسل اقتدار میں تھے، جو ان کے اقتدار اب ڈوبنے جا رہا ہے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے جو مختلف لوگ ہیں ان سے ہدیے سمیٹے ہیں، گفٹ سمیٹے ہیں، پیسے سمیٹے ہیں، اور اپنی ریپوٹیشن کو بڑھانے کے لیے، سیاسی مفادات کے لیے انہوں نے حکومتی خزانے کو استعمال کیے ہیں، یہاں تک کہ حکومتی مفادات کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ ناظرین کرام، نیتن یاہو کے جانے کے بعد اسرائیل کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ کافی تبدیل ہو جائے گا، اور جو فلسطینیوں کے ساتھ تعلقات ہیں اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ کسی حد تک تبدیلیاں آئیں گی۔ لیکن جس طرح سے یہودیوں کی سازشیں رہی ہیں کہ مسلمان ملکوں میں اختلافات کرواتے ہیں، مسلمان ملکوں میں لڑائیاں کرواتے ہیں، افراتفری کرواتے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں عرب بہار 1 شروع کی گئی، جس میں تیونس کو تباہ کر دیا گیا، لیبیا کو تباہ کر دیا گیا، یہاں تک کہ شام کو تباہ کر دیا گیا، اور یمن کو تباہ کر دیا گیا، اور آج تک عراق کے اندر اور دیگر گلف ممالک کے اندر کرائسز ہیں، بحران ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسرائیل کے یہودیوں نے شروع کی تھی، لیکن اب اسرائیل کے اندر تباہی ہے، مکافات عمل ہے، اسرائیل خود اندر سے تباہ ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے خلاف ہے، لوگ آپس میں گتھم گتھا ہیں۔ 13 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں اسرائیل کے اندر، ان 13 سیاسی جماعتوں میں سے کوئی ایک بھی متفق نہیں ہے کہ ہم مخلوط حکومت بنائیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ نیتن یاہو بھی لگے ہوئے ہیں، 72 گھنٹوں میں نیتن یاہو بھی جوڑ توڑ کر رہے ہیں، اپنے ساتھ کولیشن بنا رہے ہیں، اتحاد بنا رہے ہیں، لیکن مخالفین بھی جوڑ توڑ کر رہے ہیں۔ اگر نیتن یاہو کی حکومت چلی جاتی ہے اور اپوزیشن کی حکومت آ جاتی ہے تو یہ اسرائیل کی تباہی اور بربادی کی علامت ہوگی، اور اسرائیل سیاسی طور پر اس قدر تباہی کا شکار ہوگا کہ آنے والے دنوں میں سنبھلے گا نہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہی پیشن گوئیاں ہیں کہ اسرائیل 2027 تک تباہ ہوگا۔ تو جو نئی نسل ہے یہودیوں کی، وہ خود اسرائیل کی صہیونی حکومت کے خلاف ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کرام، واشنگٹن کے اندر، برسلز کے اندر ہے، برلن کے اندر ہے، نیو یارک کے اندر ہے، اور پیرس کے اندر ہے، لندن کے اندر بڑے بڑے مظاہرے صہیونی ریاست کے خلاف ہو رہے ہیں۔ یہودی کھڑے ہو رہے ہیں، جو یورپ کی ریاستیں ہیں، آئرلینڈ کی پارلیمنٹ میں جس طرح سے اسرائیل کے خلاف فیصلہ ہوا، اسکاٹ لینڈ کے اندر جس طرح سے فیصلہ مخالف ہوا، امریکہ کی مختلف ریاستوں کے اندر یہودی صہیونی ریاست کے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں۔ یہ سب اسرائیل کی تباہی کی بنیادی علامت ہیں اور وجہ ہیں۔ ناظرین کرام، صورتحال یہ ہے کہ حماس کی جانب سے تل ابیب کو اور اسرائیل کو تھریٹ بھی آج کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے حرکت جہاد اسلامی نامی ایک تنظیم ہے، حماس کی اتحادی تنظیم ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمارے کسی بھی شخص کو، کارکن کو، یا ہمارے کسی بھی بڑے لیڈر کو قتل کیا گیا یا ان کو نقصان اسرائیل نے پہنچایا تو اس کا مطلب ہوگا کہ جنگ بندی معاہدہ ختم اور ہم براہ راست تل ابیب پر میزائل ماریں گے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل ایک طرف سے حماس کے میزائلوں کی زد میں ہے اور دوسری طرف سے اندرون خانہ تباہی کا شکار ہے، اور یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ ظالموں کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔ ظالموں کو ڈھیل ضرور ملتی ہے لیکن انہیں
ہمیشہ کے لیے بچنے کی مہلت نہیں ملتی ہے، بلکہ ایک نہ ایک دن ان کا انجام عبرتناک ہوتا ہے، اور یہی کچھ ہم اسرائیل کا انجام عبرتناک کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت جو اسرائیل کے وزیر خارجہ ہیں گابی اشکنازی، وہ مصر کے دورے پر ہیں اور مصر کے حکام کے ساتھ وہ ڈیل کر رہے ہیں کہ حماس کے لوگوں کو سمجھائیں ہمارے خلاف حملہ نہ کریں، حماس کے لوگوں کو سمجھائیں کہ ہم پر میزائل نہ ماریں، ہم ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ تو حماس کی منتیں کر رہا ہے اسرائیل اور حماس کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتا ہے، یہاں تک کہ ناظرین کرام اسرائیل کے اندر وہ لوگ بھی سڑکوں پر ہیں حکومت کے خلاف، جن کے لواحقین جو فوجی تھے جو حماس کی قید میں ہیں، سال ہر سال سے اسرائیل کے بہت سے قیدی ہیں، بہت سے فوجی ہیں جو حماس نے پکڑ رکھے ہیں، ان کی رہائی کے لیے بھی اسرائیل کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں، لوگ سڑکوں پر آ رہے ہیں۔ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ نیتن یاہو ہمارے لوگوں کو تھریٹ کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، جب یہ جنگ ہوئی تھی 11 روزہ، اس جنگ کے اندر تل ابیب کے اندر لوگ نیتن یاہو کے خلاف نکلے ہیں اور کہا ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں، ہم فلسطینیوں کے ساتھ امن چاہتے ہیں، لیکن نیتن یاہو جنگ پر بضد ہیں۔ تو یہ اسرائیل کی تباہی ہے، یہ اسرائیل کی بربادی ہے۔ اگرچہ ناظرین کرام ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے اندر اب بھی اسرائیل کے یہودیوں کے مظالم جاری ہیں، جو صحافی ہیں انہیں گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، جو عام لوگ ہیں انہیں گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ناظرین کرام ایک فلسطینی شخص تھا جس نے اپنے بچے کا نام سیف القدس رکھ دیا، قدس کی تلوار، جو ایک مارکہ 11 روزہ لڑا گیا، اس نام پہ چونکہ وہ اسی دوران پیدا ہوا تھا 11 روزہ جنگ کے دوران، انہوں نے اس کا نام سیف القدس رکھ دیا۔ تو اس نام رکھنے کی وجہ سے بھی اسرائیل کے یہودیوں نے اس فلسطینی شخص کو، نوجوان کو گرفتار کر لیا کہ تم نے یہ نام کیوں رکھا ہے، کہ شاید تم بھی حماس سے تعلق رکھتے ہو۔ مسجد اقصیٰ کے خلاف یہودیوں کی سازشیں ہیں، اور اسی طرح سے مسلمانوں کو گرفتار کرنے، مسلمانوں کا ہائی شیخ جرا کا علاقہ چھیننے یا ہائی سلوان کا علاقہ چھیننے یا دیگر علاقے چھیننے کے لیے سازشیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں اسرائیل کی تباہی اور موت کی طرف اسرائیل کو لے کر جا رہی ہیں، اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اسرائیل بھی تباہ ہوگا، فلسطین بھی آزاد ہوگا، اور مسلمانوں کا سر فخر ایک مرتبہ فخر سے ایک مرتبہ پھر بلند ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی نے تقریباً 86 یا 84 سال کے بعد صلیبیوں سے مسجد اقصیٰ کو آزاد کروایا تھا۔ 71 سال ہو چکے ہیں اسرائیلی یہودیوں کا قبضہ ہے مسجد اقصیٰ پر، جس کا مطلب یہ ہے کہ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب مسلمان مسجد اقصیٰ کو آزاد کروائیں گے اور آزادانہ طریقے سے مسجد اقصیٰ میں جا کر نمازیں ادا کریں گے۔ میرا اللہ ہمیں یہ وعدہ اور یہ وقت ضرور دکھائے گا انشاءاللہ، اور ہم دیکھیں گے کہ اسرائیل تباہ ہوگا، برباد ہوگا، لیکن اس کے لیے مسلمانوں کو متحد ہونا ہوگا، جاگنا ہوگا، پاکستان، ترکی اور دیگر اسلامی ممالک کو ایک مشترکہ بلاک بنانا ہوگا تاکہ یہودیوں کے خلاف جو سازشیں ہیں یہودیوں کی، ان سازشوں کے خلاف مل کر لڑا جائے۔ اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو لازمی فالو کر لیں، دنیا بھر کی صورتحال آپ وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔